अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की बैसाखियों पर खड़ी वफाकी हुकूमत एक बार फिर से लड़खड़ा कर संभल चुकी है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पर सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर जारी होने वाले ऑर्डिनेंस पर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी ने शदीद एहतजाज करते हुए कौमी असम्बली से वॉकआउट किया था और उसके बाद हुकूमत ने फ़ौरन ही मुआवज़त कर ली और ऑर्डिनेंस वापस लेकर पीपल्स पार्टी को दूर नहीं जाने दिया। इस हवाले से मीडिया में रिपोर्ट खबरों के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हुआ। इस इजलास में अरकान कौमी असम्बली ने बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने तरक्याती मंसूबों के फंड्स के हवाले से शिकायत रखी। ताहम इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या रद्द अमल दिया वो सोर्सेज के जरिए मीडिया तक नहीं पहुँच सका है। इजलास के बाद नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने मीडिया से बातचीत ज़रूर की और कहा कि पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत को सपोर्ट करना पाकिस्तान के मफाद में है, यानी पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को बराबर सपोर्ट करती रहेगी और खदशात शिकायत हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान नहीं आएंगी। ताहम आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने खिताब में मुआयनी खेज अंदाज में किसी का नाम लिए बगैर ये ज़रूर कहा है कि कुछ कुव्वतें सूबों से इख्तियार वापस लेना चाहती हैं। उनका वाज़ेह इशारा NFC अवार्ड में सूबों के हिस्से में कटौती से मुतालिक हुकूमती सिफारिशात की जानिब था। इस हवाले से नाज़रीन, 4 दिसंबर 2025 को NFC इजलास से पहले वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी SN इकबाल ने मरकज़ और सूबों के दरमियान वसाइल की उमूदी और उफ़क़ी तकसीम के फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़ पेश की थी। उनके नज़दीक वफाक के मालियाती खला को बतदरीज कम करने और वसाइल की तकसीम का जो नया तरीक़ाकार है वो तजवीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। इसी हवाले से पीपल्स पार्टी जो है अब वो बरक्स मौक़िफ़ रखने के बावजूद हुकूमत को इस्तेहकाम दे रही है, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे में पीपल्स पार्टी के किरदार का ताहाल इंतज़ार किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी लड़काना में अपनी वालिदा की 18वीं बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में ये कह चुके हैं कि वो फाहिमत के बादशाह आसिफ जरदारी मुल्क को इस सियासी बहरान से निकाल सकते हैं। यकीनी तौर पर ऐसा हो सकता है नाज़रीन, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है? क्या बैकग्राउंड में कुछ ऐसा चल रहा है जो गुड न्यूज़ का सरप्राइज देगा? और क्या तहरीक इंसाफ ने कल जिस नए मिसाक जमहूरियत की बात की है, पीपल्स पार्टी उसे नोटिस करेगी और आगे बढ़ना चाहेगी? PTI के साथ कहीं ना कहीं मामला कुछ कर रही होगी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हम राबिता कर रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल से जुड़े हुए पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब से। ये फरमा दीजिएगा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में जिस तरह से मिसाक जमहूरियत होता हुआ हमने देखा, अब PTI भी उसी तरह के मिसाक जमहूरियत की बात कर रही है, उसी तरह का एक मिसाक लाना चाहती है। क्या कहेंगे आप इस पर? शायद बात है। पीपल्स पार्टी तो इमरान खान साहब को जब वो हुकूमत में आए थे उस वक्त की, अब सदर साहब की स्पीच निकाल लीजिए, बिलावल साहब की स्पीच निकाल लीजिए, उस वक्त उन्होंने पहली स्पीच में ये कहा था कि आए बैठ के डायलॉग करते हैं, कोई एक बंदा मसले का हल नहीं कर सकता, पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकता। तो खान साहब इक़्तिदार में भी हम कहते रहे, उनका जब दौर खत्म हो गया उस वक्त भी कहते रहे, और अभी भी जब वो मुश्किल में है उस वक्त भी हम उनको कहते रहे कि डायलॉग करके ही रास्ता निकल सकता है। सियासी जमातें बैठेंगी तो रास्ते बनेंगे। देखिए, एक बड़ा सिंपल कुलिया है, सियासी जमातें इकट्ठे होकर बैठेंगी तो सियासी जो दायरा है ये बड़ा होगा, सियासी स्पेस बढ़ जाएगी। सियासी स्पेस बढ़ेगी तो जमातों को स्पेस मिलेगी ना। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो सियासी स्पेस श्रिंक होती रहेगी। ये बात मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब सीख ली तो वो अपना आइडिया लेकर मियां नवाज शरीफ के पास गई, मियां साहब को कायल किया। जब वो इकट्ठे हुए, बाकी कौमी क़यादत इकट्ठी हुई, तो आपने देखा कि बावजूद मोहतरमा की शहादत के बहुत बड़ा सानेहा, बहुत बड़ा सदमा था पाकिस्तान के लिए, बहुत बड़ा झटका था पाकिस्तान के लिए, और उसके बावजूद हमने वो काम किए जो शायद तारीख में मुमकिन नहीं थे। इख्तिलाफ राय रहा, एक दूसरे के मुखालिफ रहे, हुकूमतें इकट्ठी बनाई, छोड़ दी। इसके बावजूद वो आईनी तरामीम थी, वो डेवोल्यूशन था, वो NFC था, वो आगाज हुकूक बलोचिस्तान था, वो गिलगित बल्तिस्तान का एम्पावरमेंट ऑर्डर था। अल्लाह हाजिल क्या से बहुत बड़ी तादाद है, वो सारे काम हुए। अब फिर खान साहब ने खुद वो स्पेस कम कर दी। अब वो जब से बैठे हैं तो इमरान खान साहब का ये एक मुसलसल तकाजा है कि मैं सियासी जमातों से बात नहीं करूंगा, जी। न सिर्फ हुकूमत के अंदर बैठी जमातों से बल्कि अपोजिशन में भी। इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब से बात करने को भी तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत में डायलॉग, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है क्या? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक डायलॉग है। उस डायलॉग के नतीजे में जिस चीज पे कंसेंसस या इत्तेफाक राय हुआ
اس کو ڈاکومنٹ کی صورت میں لکھ دیا گیا، وہ اتفاق وہ چارٹر بن گیا. اب اگر کسی نئے چارٹر پہ بات کرنے کی بات ہے تو بہت اعلیٰ بات ہے. میں بیرسٹر گوہر صاحب کا بہت معترف ہوں، بڑے تنظیمی آدمی ہیں، سمجھدار آدمی ہیں. کاش عمران خان صاحب ان کو موقع دے، ان کو اپنی جماعت کا انہوں نے چنا تو ہے چیئرمین، لیکن المیہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک بندہ ایک بات کرتا ہے، دوسرا اٹھ کے کہتا ہے جس کو تو حق ہی نہیں ہے، تیسرا اس کو کوئی اور رنگ دے دیتا ہے. ان کا جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر اس کی درگت بننی شروع ہو جاتی ہے. تو جب تک ڈائلاگ کے لیے عمران خان صاحب ڈائریکٹلی خود نہ کہہ دیں اور خود اس بات پہ قائل نہ ہو جائیں، ان کی جماعت کی طرف سے یہ نیک خواہشات تو ہیں، اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں، یہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ نیک خواہشات تو ہیں. عملاً اس پہ کام تبھی ہو سکے گا جب اس پہ خان صاحب جو ہیں وہ خود ایگری کریں اور اپنی جماعت کو اجازت دیں. ٹھیک ہو گیا، لیکن عملاً اس پر معاملات آگے کون بڑھا سکتا ہے؟ اس پر مفاہمت کے بادشاہ کا نام بار بار لیا جاتا ہے، آصف علی زرداری صاحب کا نام بار بار لیا جاتا ہے. ظاہر ہے جو ابھی سچویشن ہے، قمر زمان کارا صاحب آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ جو ابھی عدم استحکام ہے ملک کے اندر وہ ہماری معیشت کو ڈائریکٹلی ہٹ کر رہا ہے. تو زرداری صاحب آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ وہ کوئی کردار ادا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ چلے ہم نے مان لیا کہ بانی جو ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس پر خاموش ہیں، یا کوئی اور ان کی حکمت عملی ہے، یا کوئی اور معاملہ ہے، لیکن زرداری صاحب کو آگے آنا چاہیے. بلاول صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ وہ کردار ادا کر سکتے ہیں، تو کیوں نہیں کر رہے سر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ مجھے حیرانگی ہے کہ آپ حقائق کو پوری طرح اس کا تجزیہ کیے بغیر آپ نے ایک ایسا سوال زرداری صاحب پہ رکھ دیا قوم کے سامنے کہ زرداری صاحب کیوں یہ کام نہیں کر رہے. یعنی اس کا مطلب لگتا یوں ہے کہ زرداری صاحب کر سکتے ہیں اور جان بوجھ کے نہیں سر بلاول صاحب نے کہا ہے نا کر سکتے ہیں، میں نے اس لیے سر میں نے عرض کیا آپ سے. نہیں صرف بلاول صاحب نے نہیں کہا، زرداری صاحب نے خود کہا ہے. جی سر. لیکن آپ کے سوال سے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں، میں اس کے جواب دینے لگا ہوں. جی سر. جی سر. سوال یہ ہے کہ ڈائلاگ کون نہیں کرنا چاہ رہا؟ کیا زرداری صاحب، کیا نواز شریف صاحب؟ پی ٹی آئی والے سر نہیں کرنا چاہ رہے. آپ نے بالکل بجا فرمایا، پی ٹی آئی والے نہیں کرنا چاہ رہے. میری ذرا مجھے موقع دیجئے نا. جی سر پلیز سر. اس کی ایکسپلینیشن میں دیتا ہوں. ٹھیک سر. تو اس کا جواب عمران خان کی صورت میں نکلتا ہے. اب عرض یہ ہے کہ زرداری صاحب ان حالات میں جو کہ مشکل ہیں وہ قائل کرتے ہیں حکومت کو، یعنی مسلم لیگ کو. ٹھیک. وہ قائل کرتے ہیں اپنے اداروں کو، جو کہ مشکل کام ہے. اچھا، وہ قائل کر لیتے ہیں. ٹھیک. اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ڈائلاگ کر لیں، آپ کریں بات، اور خان صاحب پھر وہی گالی گلوچ کر کے کہیں میں ان سے بات نہیں کروں گا، تو ہم کون سا منہ لے کے عوام کے سامنے جائیں گے؟ ہماری کیا حیثیت ہوگی؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے یہ؟ سر ہو سکتا ہے نا یہ جو سوچ ہے، سر ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں وہ نہ جواب دیں. پہلے سنیے. جی سر. زرداری صاحب نے اپنی خواہش کا، اپنی سروسز کا اظہار کیا کہ میں تیار ہوں. بالکل کیا. لیکن اس کے لیے عمران خان صاحب بھی تو راضی ہوں. ہم 7 سال سے تو ترلے کر رہے ہیں، نہیں ہو رہے. آپ مہربانی کریں ان کو قائل کر دیجئے، ان کی جماعت کے اوپر سوال اٹھائیے کہ اگر باقی جماعتوں کے ساتھ آپ نہیں بیٹھ رہے تو پھر کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ زرداری صاحب کیا کریں کہ خان صاحب راضی ہو جائیں؟ مفاہمت کا بادشاہ تبھی کھیل سکے گا نا جب اس کو کوئی دوسری طرف سے کانسنٹ ملے گی. تو سر یہ کانسنٹ آپ کو نہیں لگتا کہ محمود خان اچکزئی کی صورت میں مل سکتی ہے اگر وہ اپوزیشن لیڈر ہو جاتے ہیں، جس کے بارے میں کبھی امکان ہے کہ وہ ہو جائیں گے؟ آپ کے پارلیمان میں وہ کلیگ بھی رہے ہیں، تو کیا وہ پی ٹی آئی کی امیدیں پوری کر سکیں گے؟ یا یوں کہہ لیجئے کہ ہماری عوام کی جو امیدیں ہیں کہ جی کوئی مفاہمت ہو رہی ہو، ملکی حالات صحیح ہو رہے ہوں، تو وہ اس مفاہمت کے لیے سر آپ کو لگتا ہے کوئی کردار ادا کر پائیں گے؟ دیکھیے، محمود خان اچکزئی میرے لیے بہت قابل احترام ہے، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. میرے لیے اعزاز ہے کہ میں اس اسمبلی کا بھی ممبر تھا جس میں انہوں نے ان کے ساتھ کام کیا. ویسے بھی ان کے ساتھ بہت نیاز بندی ہے، لیکن مجھے تو ان پہ بھی اب یہ کہہ لیجیے ایک ان سے ہمدردی ہے، کیونکہ خان صاحب کا پیشنس لیول بڑا تھوڑا ہے. ابھی تک تو محمود خان اچکزئی صاحب سائڈ لائن پہ ہیں. جب وہ اپوزیشن لیڈر بن جائیں گے تو خان صاحب کی توقع ان سے وہی ہوگی جو انہوں نے گنڈا پور صاحب کی جگہ نئے چیف منسٹر کو لگا کے ان کو مینڈیٹ دیا تھا کہ تم نے فیڈرل گورنمنٹ سے لڑائی لڑ دی ہے، ڈیڈ لاک کریٹ کرنا ہے، آپریشن رکوانا ہے. اگر تو محمود خان اچکزئی صاحب کام کرنا چاہیں تو ہم ویلکم کریں گے. یقیناً میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ بیرسٹر گوہر ہیں، علی ظفر صاحب ہیں، ان کی جماعت کے اور بہت سارے نام ہیں. اسی طرح جو محمود خان صاحب ہیں اچکزئی صاحب، بالکل
وہ ایک اچھا رول ادا کر سکتے ہیں. وہ زرداری صاحب ان کے ساتھ کمفرٹ لیول بہت اچھا ہے, لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں میرا خدشہ ہے, اللہ کرے میں غلط ہوں, اللہ کرے میری سوچ غلط ہو, لیکن خان صاحب کی اجازت کے بغیر کوئی بندہ کوئی بات کر لے اس کی کوئی تسلی نہیں ہو سکتی. اور جب تک آپ کو یہ گارنٹی نہ ہو کہ جس بندے سے میں بات کر رہا ہوں جب یہ ایگری کر رہا ہے, یعنی میری جماعت مجھے یا میری جگہ کسی اور کارکن کو یہ بھیجتی ہے کہ جاؤ تم ڈائلاگ کر کے آؤ اور جو تم ایگری کرو گے ہم اس پہ آمین کریں گے, تو جب میری جماعت میری ماضی میں میری بات پہ کھڑی ہوتی رہی ہوگی تب آپ میری بات مانیں گے. اب مسئلہ یہی ہے, خان صاحب کے اوپر ان کی نوٹ کے بغیر کون اعتبار کرے, کیا کرے. ٹھیک ہو گیا, چلیں اس پہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا کہ کہیں نہ کہیں خدشات موجود ہیں, اور اس کے بہت سارے ماضی میں ایگزامپلز بھی ہیں کہ ایفرٹس کی گئیں لیکن پھر وہاں سے اڈیالہ سے انکار آ گیا, وہ ساری ایفرٹس دھری کی دھری رہ گئیں, اور اس بات کا پھر سے آپ کو خدشہ ہے. سر میں کچھ چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی کا حکومت سے جو اتحاد ہے یہ ملکی مفاد میں ہے, یہ بارہا آپ کی جانب سے پیپلز پارٹی کے لوگوں کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا ہے, لیکن یہی حکومت این ایف سی ایوارڈ پر کچھ تجاویز لے کر بیٹھی ہے اور این ایف سی میں یہ تبدیلیاں ملکی معیشت کے مفاد میں ہیں, تو اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کو سر کیا تحفظات ہیں؟ جاتے جاتے سر میں بس آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے جی کہ آپ این ایف سی جیسا فارمولا جو کہ وفاق کا بڑا کلیدی رول ہے, جو اساس ہے, اس کو مت چھیڑیے. آپ اگر فیڈرل گورنمنٹ کا عارضی طور پہ یہ پرابلم ہے جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ ایز آن ٹوڈے فیڈرل گورنمنٹ کا ایکسپینڈیچر زیادہ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ریسورس کم ہے اور قرض لینے پڑتے ہیں, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پروونشل گورنمنٹس اپنے شیئر میں سے کچھ پیسے دیں, تو اس کا فارمولا ادروائز بھی نکالا جا سکتا ہے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر این ایف سی میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں سارے اسٹیک ہولڈرز کو بٹھائیے, سیاسی جماعتوں کو بٹھائیے, ان کو راضی کیجئے. یہ زور زبردستی تو ہو نہیں سکتا. سو بحث کرنے سے اس معاملے کو اوپن کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرتے اور دیگر فارمولے ایڈریس کرتے. یہ خواہش یا یہ توقع یا یہ ایک راستہ یہ اپنی جگہ, لیکن اس کے علاوہ راستے کیا آپ ایکسپلور کر بیٹھے ہیں, کیا چیزیں ایگزاسٹ کر لی ہیں اور پھر واحد راستہ رہ گیا ہے؟ ہماری دانست میں ایسا نہیں ہے. لہٰذا وفاقی حکومت کی ضرورتوں کا بھی احترام ہے, پاکستان کی ضرورتوں کا بھی احترام ہے, لیکن جن چیزوں پہ اتفاق رائے ہے اور اس پہ آسانی سے جو ہے وہ اس سے انحراف نہیں ہو پائے گا, اس پہ تبدیلی نہیں ہو پائے گی. جماعتیں اس پہ بڑا سخت موقف رکھتی ہیں, صوبائی حکومتیں آسانی سے نہیں مانیں گی. لہٰذا یہ ہم کہتے ہیں کہ اس سے وفاق کا نقصان ہوگا. پیپلز پارٹی اس کے خلاف کنسپچولی نہیں ہے, ہم کہتے ہیں پریکٹیکلی اس کا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں اس پر بھی آپ کی پارٹی کا موقف آپ نے واضح کیا. میں بڑی مشکور ہوں قمر زمان کائرہ صاحب. وی نو آج آپ خاصے بزی تھے لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے اس بارے میں آگاہ کیا, مختلف معاملات پر بہت نوازش اس کے لیے قمر صاحب. ناظرین پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد ملاقات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں سڑکوں پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے موجود تحریک انصاف کی. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو سینئر رہنما ہیں اسد کیسر, انہوں نے کل ایک نیوز شو میں یہ کہا تھا کہ 8 فروری ہماری لمبی جدوجہد کا نقطۂ آغاز ہے, ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور جدوجہد جو ہے یہ جاری رکھیں گے. پی ٹی آئی نے اسٹریٹ موومنٹ کے خدوخال تاحال چھپا رکھے ہیں لیکن اس سے اپنے مطالبات پبلک کرنا ضرور شروع کر دیے ہیں. پی ٹی آئی نے ایک نئے میثاق جمہوریت کی بات کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کی اثر 9 تشکیل کا مطالبہ کر دیا ہے. اسد کیسر کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آزاد ہوگا تو شفاف انتخابات ہوں گے, منتخب پارلیمنٹ ہوگی تبھی ملک آگے بڑھ سکے گا. پی ٹی آئی میثاق جمہوریت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈر کے تقرری کے لیے بھی کوشاں ہے اور پر امید ہے کہ کل یا پرسوں محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر نوٹیفائی ہو جائیں گے. لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی کے سابق بانی رکن اکبر ایس بابر نے اس تقرری کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے. کہتے وہ یہ ہیں کہ ایک سزا یافتہ شخص یعنی عمران خان کی ہدایت پر یہ تقرری قانون کی خلاف ورزی ہے. اس پر پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے اور اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریوں کے دوران میثاق جمہوریت کے مطالبے کی کیا منطق ہے, یہ جانتے ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو اس وقت ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں.
بہت شکریہ پنجو، آپ نے میرے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر آج اکبر ایس بابر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ وہ محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر جو نامزدگی ہے اس کو چیلنج کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اس چیلنج کرنے کے باوجود کل یا پرسوں کوئی ایسی بڑی اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے، نوٹیفائی کیا جا سکتا ہے، ان کا نام آ سکتا ہے سامنے بطور اپوزیشن لیڈر؟ دیکھیں اکبر ایس بابر کی طرف سے تقرری کو چیلنج کرنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اچکزئی کے نام کی تکلیف کہاں پر ہے. تو لہٰذا ایک آئینی پروسیس کے اندر پہلے یہ جماعتیں یہ بھی اس میں شامل رہیں، انہوں نے بھی پروسیس کے اندر ہرڈلز، ایاز صادق کا کہتے ہیں جی کہ اس کی کوئی لڑائی تھی اس کے ساتھ، کوئی کہہ رہا ہے جی نہیں پیچھے سے اپروول نہیں تھی، کوئی کہہ رہا ہے جی کہ یہ نام جو ہے نا آ گئے یہ ریاست کے خلاف بات کرتے ہیں. یہ وہی تمام لوگ ہیں جو کہتے تھے جب عمران خان کے خلاف وہ تھے محمود اچکزئی صاحب، اس وقت کہتے تھے کہ یہ بابائے جمہوریت ہیں. آج انہوں نے اگر کہا ہے کہ عوام کا مینڈیٹ عوام کو واپس کیے جائے، رول آف لا ہو، ادارے اپنی حدود کے اندر ہیں، تو ہر طرف تکلیفیں شروع ہیں. ہماری طرف سے جو نام بھجوایا گیا ہے، جو عمران خان صاحب نے فائنل کیا ہے وہی ہے، اس کو ہی کرنا پڑے گا، ادروائز کوئی اور ہماری طرف سے نام تجویز نہیں ہے. اچھا، لیکن بابر صاحب کے موقف میں کہیں نہ کہیں تھوڑا وزن تو دکھائی دیتا ہے نا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپیل ڈی 218 صفحہ 370 میں یہ قرار دے چکی ہے کہ کوئی بھی سزا یافتہ شخص جو ہے وہ سیاسی فیصلوں کا مجاز نہیں ہوتا ہے. عمران خان سزا یافتہ ہیں، اس لیے ان کی ایما پر اپوزیشن لیڈر تعینات نہیں ہو سکتا، یہ کہنا ہے ان کا. نہیں دیکھیں، کوئی انہوں نے ریٹن فارم کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں کہی نا کہ میری طرف سے یہ نامزد کیے جاتے ہیں، کہیں پر دستخط کر کے تو انہوں نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا. انہوں نے زبانی کلامی یہ بات کی. اور جہاں تک فیصلوں کی بات ہے تو عمران خان صاحب بھی پارٹی کے سربراہ ہیں، قوم کے لیڈر ہیں، جھوٹے کیسز میں جیل میں رکھا ہوا ہے، وہ کیوں نہیں فیصلے کریں گے؟ اس پوری جماعت کا پاکستان کی عوام سمجھتی ہے کہ جو عمران خان کی بات ہوگی وہی ہماری بات ہے. تو لہٰذا یہ کچھ حلقوں کو تکلیف ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کیوں فیصلے کر رہے ہیں. جن حلقوں کو کبھی نواز شریف کے اوپر معاملہ تھا، جو نواز شریف باہر بیٹھ کے بھی فیصلے کرتے تھے، اس وقت ان حلقوں کو کوئی ایشو نہیں تھا، وہ بھی سزا یافتہ تھے اور بگوڑے ہوئے تھے، بھاگ گئے تھے. لیکن آج کیونکہ عمران خان جمہوریت کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہیں، پاکستان کی آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، تو ان کے خلاف یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ فیصلے نہیں لے سکتے ہیں. کہیں پر آئین کے اندر قدغن نہیں ہے کہ کوئی سزا یافتہ شخص ہوگا جس پر پولیٹیکل کیسز ہوں گے اور وہ کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا. چلیں، اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے ہم نے بات کر لی، آپ کا موقف سامنے آ گیا، لیکن کچھ اب ذکر کر لیتے ہیں میثاق جمہوریت کا، جس کی بات کل کی ہے پی ٹی آئی نے. سر اس میں معاملہ آگے کیسے بڑھے گا؟ اس پر بات ہو کیسے سکتی ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی قیادت پر الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ اس میں مکالمے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا فواد چودھری صاحب نے قومی کانفرنس بلائی، لیکن آپ لوگ وہاں نہیں گئے. آپ میں سے بیرسٹر سیف وہاں پر گئے، لیکن آپ نے ان کی شرکت کو ذاتی فیصلہ قرار دے دیا، اس کو آن نہیں کیا آپ نے ان کی شرکت کو. نہیں دیکھیں، دسمبر کے اندر، جنوری کے اندر ہم نے عمران خان صاحب کی تائید کے مطابق آگے بڑھے ہم، اور ہم نے مذاکرات کے لیے کہا کہ ہم تمام جماعتوں سے بات کرتے ہیں، آئیں گفتگو کریں. لیکن دیکھیں کچھ نہ کچھ چیزیں تو اس میں کرنی پڑتی ہیں. گفتگو کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بیٹھے اور اٹھ گئے؟ ہم نے کہا کہ 26 نومبر پر کمیشن بنا لیجئے، 9 مئی پہ کمیشن بنا لیجئے، اور جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کرا دیجئے. کسی ایک چیز کے اوپر بھی انہوں نے کہا جی کہ پہلے ہم پوچھ کے بتاتے ہیں، پھر کہا کہ ہمیں اجازت نہیں ملی. تو ان کے پاس نہ پہلے اختیار تھا نہ آج اختیار ہے. آج بھی طریقے تحفظ عین پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ بات یعنی آفر کی گئی ہے میثاق جمہوریت کی، اور انہوں نے کہا ہے کہ تمام جماعتیں ہیں، نواز شریف کا بھی اچکزئی صاحب نے نام لیا ہے، میثاق جمہوریت کے اوپر دستخط کریں، خان صاحب سے دستخط کرانا ہمارا کام ہے. لیکن اس کا آپ دیکھیں کہ اس کا رسپانس کیا آیا، کہ وہی تحریک تحفظ عین کے قافلے کے اوپر دعویٰ بولا گیا، سی ایم کے پی کے ساتھ جو بلوچستان کے اندر، سندھ کے اندر کیا گیا، جو پنجاب کے اندر کیا گیا، جو کل بہنوں کے ساتھ ہوا، جو عمران خان اسٹل آئسولیشن کے اندر ہیں. یعنی ایک جماعت کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، فسطائیت جاری ہے، اور وہ اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ آئیں بڑھیں، اور آپ آگے بڑھ نہیں رہے، اور الٹا کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ نہیں بڑھ پائیں گے، یہ نہیں کر پائیں گے. بھائی آپ نے کوئی ایسا کنڈکٹ شو کرایا کہ ہم تو نہیں بڑھ پائیں گے، آپ ہی کنڈکٹ شو کرا دیں؟ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، اور جو اختیار، طاقت اور کرسی ہے وہ بڑی پیاری ہوتی ہے. عمران خان کو تو پیاری نہیں تھی، انہوں نے تو ملک کے لیے جو ہے سارا معاملہ آگے بڑھایا کہ خودداری پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. لیکن یہ اس لیے چمٹے ہوئے ہیں کیونکہ یہ ان کے لیے کرسی جو ہے، سیاست جو ہے وہ ایک کاروبار ہے، پیسہ ہے. تو اس پیسے کی خاطر، اس لوٹ مار کی خاطر جو آج تک انہوں نے لوٹا ہے، اس کا تسلسل جاری ہے.
دیکھیے پاکستان کے اندر بھی جو پالیسی ہے وہ پاکستان کی ایک آزاد پالیسی ہونی چاہیے. ہمیں نہیں چاہیے کہ ہمیں کسی دوسرے ملک سے ڈکٹیٹ لینا ہوگا یا لینا چاہیے. جیسے پہلے ہم نے امریکہ سے ڈکٹیٹ لے کر اور عمران خان کی آئینی حکومت کو ہٹایا. امریکہ کی پالیسیاں بڑی واضح ہیں. اسرائیل کا وہ حامی ہے, فلسطین پہ ظلم کرا رہا ہے. ہماری طرف سے خالی جو ہے وہ مذمتیں تو ہو رہی ہیں, لیکن دوسری طرف ہم ایوارڈ بھی دے رہے ہیں اسی ٹرمپ کو. ایران کے اندر اس نے جا کر مداخلت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم ایران حکومت کو گرا دیں گے, حملہ کر دیں گے. جو وینزویلا ہے وہاں کے صدر کو انہوں نے اٹھا لیا. کوئی ہماری طرف سے پالیسی شفٹ ہوئی ہے؟ بلکہ یہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سپر پاور ہے, بھائی ہم سے ناراض نہ ہو جائے. جو اس کو پالیسی پسند ہے مسلم ممالک کے حوالے سے, خودداری کے حوالے سے, اس کے مطابق ہم چلیں گے. دیکھیں کب چاہے گا کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ حالات ٹھیک ہوں, پاکستان کے اندر حالات ٹھیک ہوں. امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا, اسرائیل کی کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوگی. تو یہی چیز ہے کہ یہ یہاں پر بھی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہر اس پالیسی کو, چاہے انٹرنل ہو, چاہے دوسرے ممالک کے ساتھ ہو, یعنی مسلم برادر ممالک کے ساتھ ہو, یا فلسطین کے اندر فوج بھجوانے کا معاملہ ہو, تو یہ ہر اس پالیسی کو ٹو کریں گے. تو ہم تو بالکل موقف اپنا کلیئر رکھتے ہیں. موقف یہی ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے پاکستان کے فیصلے کرے گی اور پاکستان کے حق میں کرے گی. پاکستان کی عوام مسلم بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوگی. جہاں پر کوئی ملک چاہے امریکہ ہو, چاہے اس سے کوئی بڑی طاقت ہو, مداخلت کرے گی, تو ہم پی ٹی آئی جو ہے پاکستان کی عوام جو ہے, جو اس وقت پاکستان کی عوام ہے, وہ بالکل کلیئر موقف سٹینڈ لے گی. اچھا, موقف کے کلیئر ہونے کی آپ بات کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے بتایا کہ امریکہ یہ چاہتا نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو, پاکستان کے اندر امن ہو, یہ اس کی پالیسی ہے. آپ نے جب کلیئرٹی کی بات کی تو کلیئرٹی تو آپ کی اپنی قیادت کے اندر نہیں ہے نا پنجوتا صاحب, ہمیں نہیں دکھائی دیتی, کیونکہ پی ٹی آئی کی قیادت کے کنفیوز ہونے کا تاثر بہت زیادہ ملتا ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ کنفیوزڈ ہیں. سہیل آفریدی یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی میں افغانستان ملوث ہے, تو ثبوت دیں. وہ ثبوت مانتے ہیں, وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں ہے کہ افغانستان ملوث ہے. اور آپ ہی کی پارٹی کے علی امین گنڈاپور صاحب یہ کہتے ہیں کہ کابل ملوث ہے, برابر کا ملوث ہے, لیکن اس کے باوجود آپ لوگ جو ہے وہ آپریشن کے حق میں نہیں ہیں. تو لگتا ہے ایسا ہے کہ آپ کے اس افغانستان کو لے کر جو ہماری پالیسی ہے, آپریشن کو لے کر جو ہماری پالیسی ہے, اس پر چونکہ آپ واضح نہیں ہیں, اس لیے پاکستان میں جو سیاسی فضا ہے وہ بہت زیادہ تلخ ہوتی جا رہی ہے. اگر آپ آپریشن کے حق میں ہیں, فوج اور حکومت کا ساتھ دے دیتے ہیں, تو آپ کے لیے فضا سازگار ہو سکتی ہے. تو پہلا قدم اٹھا لینا, اور یہ پہلا قدم جو ہے یہ افغانستان کو لے کر جو پالیسی ہے اس کو لے کر آپ اٹھا لیں. کیوں آپ رکے ہوئے ہیں, کیوں آپ میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ آپریشن ہونا چاہیے ان دہشت گردوں کے خلاف, یہ نہیں ہونا چاہیے؟ پنجوتا صاحب دیکھیں, قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف لے کر ہم چل رہے ہیں, اور اس کا موقف یہ تھا کہ جو پالیسی ہے ملک کے حوالے سے, چاہے انٹرنل ہو چاہے ایکسٹرنل ہو, وہ پارلیمنٹ کا کام ہے, عوام کا کام ہے, عوامی نمائندوں کا کام ہے, وزیر اعظم, کابینہ, ان کا کام ہے. ٹھیک ہے, کسی ادارے کا کام نہیں ہے. تو پالیسی اس وقت ہی جب آپ کسی اور کی ٹوک کریں گے تو ظاہری بات ہے تنقید بھی آپ پہ ہوگی. ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر امن ہو, چاہے وہ کے پی کے ہو, چاہے وہ بلوچستان ہو. تو یہ کہنا کہ یہ محب وطن نہیں ہے, غدار ہیں, یہ فتوے آپ دے سکتے ہیں, لیکن آپ کو نہیں دینے چاہیے. آپ اس ریاست کے ملازم ہیں, آپ بیٹھ کے کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بندہ غدار ہے, فلاں بندہ جو ہے وہ طالبان کا سپورٹر ہے؟ کوئی سپورٹر نہیں ہے. آپ پکڑے ان لوگوں کو جن لوگوں نے طالبان کو ادھر پاکستان کے اندر گھسایا. آپ پکڑے اس بندے کو جس نے مجاہد کے نام کے اوپر جو امریکہ کی جنگ تھی اس کے اندر افغانستان کے اندر پاکستانیوں کو بھجوایا. آپ پکڑیں اس کو جس نے جو ہے وہ اس پالیسی کو ٹو کیا جو امریکہ کی پالیسی ہے. آپ پکڑیں اس شخص کو جس نے خیبر پختونخوا کے اندر طالبان کو بسانے کے اندر رول ادا کی اور کہا کہ بالکل یہ گڈ طالبان ہیں, ان کو بسانا چاہیے. یہاں کی بات نہیں, پنجوتا صاحب سب کو پکڑیں, لیکن جو ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں, جو ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں, جو ہماری ماؤں کو, بہنوں کو بیوہ کر رہے ہیں, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو نہ پکڑیں. تاثر تو آپ کی گفتگو سے یہی مل رہا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ جو اس دہشت گردی میں ملوث ہیں, کبھی آپ نے ان کے حوالے سے بات نہیں کی. آپ لوگ جو پالیسیز بناتے ہیں آپ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, اور اسی پالیسی پر آپ ان کے ساتھ پھر بیٹھ کر بات بھی نہیں کرتے ہیں. جی دیکھیں, بڑا واضح کلیئر موقف ہے ہمارا. ہم چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کی جماعتیں جو ہیں انہوں نے, یعنی سیاسی جماعتیں ہیں, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی, ان تمام نے جو ہم نے وہاں پر جرگہ بلایا تھا کے پی کے اندر, اس کے اندر متفقہ طور پر یہ کہا کہ جس طریقے سے یہ آپریشنز اور سارے معاملات کیے جا رہے ہیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. 22 ہم نے بڑے آپریشنز کیے, 14,000 چھوٹے انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے, یہ حل نہیں ہے. آپ ایسا کریں کہ وفاق جو صوبائی حکومت ہے خیبر پختونخوا کی, جس کے اندر یعنی صوبائی اسمبلی ہے, جس کے اندر تمام جماعتیں جو ہیں شامل ہیں, ان تمام کو آن بورڈ لیں, بیٹھ کے بات چیت کر کے اس کا ایک موقف بنایا جائے جس میں عمائدین ہوں, قائدین ہوں, قبائلی اضلاع کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوں,
اور وہاں افغان حکومت ہو, وفاقی حکومت ہو, تو بیٹھ کے ایک پالیسی بنائی جائے کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو, جو ان کو شکوے شکایتیں ہم سے ہم وہ دور کرنے کی کوشش کریں. اور ہمارا برادر ملک ہے افغانستان, مسلمان وہاں پر بستے ہیں, تو اس مسئلے کا حل نکلے جیسے عمران خان نے نکالا. لیکن آپ کہتے ہیں جی کہ نہیں, ہم نے کسی سے بات بھی نہیں کرنی. دیکھیں, ہم تو اس موقف کے اوپر بات کریں گے کہ جب وادی تیرا کے اندر لوگ جو ہے سڑکوں کے اوپر کھڑے ہوں گے اور ان کو جو ہے وہ کہا جائے گا کہ آپ بالکل یہاں سے در بدر ہو جائیں. یہ بڑا آسان ہوتا ہے کسی کو کہنا کہ آپ گھر چھوڑ دو. میں پنجاب کا باسی ہوں, مجھے کل کوئی کہے کہ آپ یہاں سے گھر چھوڑ کر آپ چلے جاؤ کہیں پر اور آگے جا کر سیٹلمنٹ کے لیے ان کے لیے جگہ بھی کوئی نہ دی جائے اور مجھے گھر سے بے گھر کر دیا جائے, تو ظاہری بات ہے وہاں کے لوگ تکلیف میں ہوں گے, وہاں کے لوگ دکھ میں ہوں گے. تو ہم اس طرح کی جو لوگوں کو بے گھر کیا جاتا ہے یا کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, ڈرون چلائے جاتے ہیں جس میں ہمارے سویلین بھی شہید ہوتے ہیں پاک افواج کے ساتھ ساتھ, تو ہم اس چیز کی بالکل مخالفت کرتے ہیں کہ یہ بے گناہ لوگوں کا کب تک ہم خون مزید بہائیں گے. تو اس میں آپ تمام لوگوں کو آن بورڈ لیجئے, تمام سٹیک ہولڈرز کو لیجئے. یہ بند کمروں کے اندر فیصلے نہ کیجئے, بند کمروں کے اندر فیصلوں نے ہمیں پہلے نقصان پہنچایا ہے. آپ کیوں نہیں اعتماد میں لوگوں کو لے رہے؟ آپ لیں اعتماد میں, ان سے رائے لیجئے, جو ان کو سمجھ آتی ہے اس کے مطابق چلیے, جو آپ کو سمجھ آتی ہے وہ آپ وہاں پر اپنی اظہار کیجئے. یک طرفہ بیٹھ کے آپ فیصلے لیں گے, قوم کو اعتماد میں نہیں لیں گے, تو کیا پہلے دہشت گردی کنٹرول ہوگی؟ اس سارے معاملے کے اندر ہماری سویلینز کا جانے جا رہی ہیں, ہمارے پاک افواج کے جوان جو ہیں وہ بھی ہمارے ہیں, وہ بھی ظاہری بات ہے ہم میں سے ہمارے بھائی بزرگ, یہ سی ایم کے پی ہیں, ان کی فیملی کے کتنے جوان شہید ہو گئے, تو یہ لوگ ہمارے ہیں. تو ہم یہ پالیسی کے اوپر ہمیں اعتراض ہے, جو پالیسی آپ یک طرفہ خود سے کہتے ہیں جی کہ ہم نے نہ کسی سے بات کرنی ہے, نہ کسی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے, لوگوں کو در بدر کرنا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق چلنا ہے, یہ غلط بات ہے. اچھا, یہ چلیں اچھی بات ہے, جاتے ہیں پازیٹیو بات کی ہے کہ یہ فوج ہماری ہے, اس کے شہید ہونے والے جوان ہمارے ہیں, ہمارے عام شہری مارے جا رہے ہیں, تو پالیسی میں کلیئرٹی ہونی چاہیے ہے. لیکن تاثر ظاہر ہے کہ یہ جاتا ہے کہ آپ ان طالبان سے بات کرنے کے حق میں ہیں جو ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں, ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں. لیکن سوال پھر وہی جس کا جواب ابھی تک آپ نے مجھے نہیں دیا کہ اگر آپ طالبان سے بات کرنے کے حق میں ہیں تو سیاسی قیادت سے بات کرنے کے حق میں کیوں نہیں ہیں؟ اور جن کی بار بار آپ ذکر کرتے ہیں کہ جی جو جواز آپ دیتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے, بات ان سے ہوگی جن کے پاس اختیار ہے, تو وہ تو آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے. تو دکھتا ہے ایسے ہی کہ سچویشن ایسی رہے گی. وی ہوپ کہ سچویشن میں تھوڑی بہتری آئے, آپ لوگ ایک سٹیپ آگے بڑھیں, اور خاص طور پر جو طالبان کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی ہے اس میں آپ حکومت کا ساتھ دے رہے ہوں. بہرحال بہت شکریہ پنجاتا صاحب, آپ نے مجھے جوائن کیا, میں نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ملکی معیشت کے حوالے سے وفاقی وزراء میں پائی جانے والی کنفیوژن کی. آج اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان پالیسی ڈائلاگ سے خطاب میں وزیر خزانہ سینیٹر اورنگزیب نے یہ کہا کہ پاکستان کو 2047 تک $3 ٹریلین کی معیشت بنانے کے لیے آبادی پر قابو پانا ہوگا. انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ 2.55% سالانہ آبادی کے اضافے کے ساتھ پائیدار ترقی ممکن نہیں ہے. سینیٹر اورنگزیب کا آج کا خطاب ایک پاکستانی کے لیے ناظرین الجھا ہوا اور پیچیدہ رہا. وہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ نوید ہے, امید ہے یا پھر کوئی وعید ہے. آج کے خطاب میں جہاں ان کا یہ کہنا تھا کہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے, تو دوسری جانب وہ یہ اعتراف کرتے دکھائی دیے کہ انرجی ٹیرف کی وجہ سے صنعت کاروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا آج کی اس پریس کانفرنس میں کہ کچھ جو فرمز ہیں وہ ملک سے جا رہی ہیں. پاکستان اس وقت اپنی تاریخ کے ایک ایسے سنگم پر کھڑا ہے جہاں معاشی بقا کی جنگ محض اعداد و شمار کا کھیل نہیں بلکہ وجودی مسئلہ بن چکی ہے. وفاقی وزیر خزانہ کے امید افزا بیانات کو بین الاقوامی اداروں کی رپورٹ سپورٹ تو کرتی ہیں, لیکن وہ خطرات اور خدشات دور نہیں کرتی ہیں جو خوشحال پاکستان کی راہ میں بہرحال رکاوٹ ہیں. وزیر خزانہ کا کہنا یہ بھی تھا آج کے پاکستان میں کرپشن, بد انتظامی اور اقربا پروری کے باعث صرف سرکاری اداروں کی اگر بات کی جائے تو وہاں سالانہ 1000 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہو رہا ہے. لیکن یہ کوئی نیا انکشاف نہیں ہے. ظاہر ہے IMF جو ہے وہ اپنی ایک رپورٹ میں آلریڈی بتا چکا ہے 2024 میں کہ 186 صفحات پر جو مشتمل اس کی رپورٹ تھی کہ پاکستان میں حکومت کے ہر درجے پر بدعنوانی کے خطرات موجود ہیں, اور سب سے زیادہ جو نقصان دہ کرپشن ہے وہ جو ہے وہ طاقتور اور مہارت یافتہ طبقہ کرتا ہے. کس طرح سے کرتا ہے؟ اہم معاشی شعبوں پر اثر انداز ہو کر کرتا ہے, اور ان میں ریاستی ملکیتی ادارے بھی شامل ہیں. ناظرین, عالمی ادارے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کئی بار لکھ چکے ہیں کہ پاکستان میں پالیسیوں کے تسلسل کا فقدان ہے. ہر آنے والی جو حکومت ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلی حکومت کے معاہدوں اور منصوبوں کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے, جس سے ہم جانتے ہیں کہ عالمی سرمایہ کاروں کا اعتماد جو ہے متزلزل ہو جاتا ہے.
پھر پاکستان میں کاروبار کی لاگت کی اگر ہم بات کریں تو وہ خطے کے جو دیگر ممالک ہیں ان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. بھارت ہے, بنگلہ دیش ہے, ان سے کہیں زیادہ ہے. بجلی اور گیس کی قیمتوں کی اگر ہم بات کریں تو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ان میں پیچیدہ ٹیکس نظام ہے. بیوروکریسی کے سرخ فیتے نے صنعت کاروں کے لیے یہاں کام کرنا تقریباً ناممکن کر رکھا ہے. پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس نے ایک ایسا ماحول بنا رکھا ہے ناظرین کہ غیر ملکی جو کمپنیاں ہیں وہ یہاں آنے کے بجائے اپنا جو کاروبار آلریڈی وہ یہاں پر کر رہی تھیں وہ بھی دوسرے ممالک میں منتقل کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں. بار بار یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جب تک یہاں ایک سرمایہ کار کو شفاف, ڈیجیٹل اور کرپشن سے پاک ون ونڈو آپریشن فراہم نہیں کیا جاتا, سرمایہ کاری کا خواب جو ہے وہ تعبیر سے دور رہے گا. وزیر خزانہ کی ہم بات کر رہے تھے جو انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے, تو آج انہوں نے پھر تقریباً وہی ساری پرانی باتیں کہیں جو اسٹیٹ بینک کے صدر کہہ چکے ہیں کہ جو موجودہ معاشی ڈھانچہ 25 کروڑ کی آبادی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے. یہی بات وزیر خزانہ نے کہی لیکن کچھ دوسرے انداز سے. انہوں نے معاشی ڈھانچے کے بجائے سارا وزن جو تھا وہ پاپولیشن گروتھ پر ڈال دیا, جبکہ اسی تقریب میں موجود وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا یہ تھا کہ 1980 میں ہم سے جو فیکس کم آمدنی رکھنے والا چین ہے وہ آج ہم سے کہیں زیادہ آگے نکل چکا ہے. یعنی مسئلہ یہ انہوں نے بتایا کہ آبادی اصل مسئلہ نہیں ہوتا, کیونکہ چین جو ہے اگر آبادی مسئلہ ہوتی تو وہ آج ایک بڑی طاقت نہ بن سکتا, کیونکہ جتنی اس کی آبادی اس علم میں ہے. تو پھر سوال یہاں ناظرین یہ بنتا ہے کہ ایشو جو ہے وہ بڑھتی ہوئی آبادی ہے یا پھر کرپشن میں لتھڑا بوسیدہ اقتصادی سسٹم, اور کیا اس حوالے سے حکومت جو ہے خود کنفیوژن کا شکار نہیں ہے, اور کیا اس کنفیوژن کے ساتھ حکومت کا اپنے ہدف پر نظر رکھنا ممکن ہے. آج کا یہ سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہے ہیں, جواب تلاش کرنے کی کوشش کیجیے گا. کل پھر ملتے ہیں آپ سے. اللہ نے کے بعد.